बसरा के पुराने बाजार के किनारे एक छोटा सा मैदान था जहां रोजाना मजदूर काम के इंतजार में बैठते थे। इन्हीं मजदूरों में एक शख्स था, यूसुफ। यूसुफ दूसरों की तरह तंदुरुस्त न था। वो देख नहीं सकता था। बचपन में एक बीमारी ने इसकी बीनाई छीन ली थी, मगर उसने कभी अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। रोज सुबह वक्त पर मैदान में आ जाता, अपनी पुरानी लाठी हाथ में पकड़े और साफ सुथरा लिबास पहने। चेहरे पर मुस्कुराहट होती और दिल में अल्लाह पर भरोसा। लोग अक्सर इस पर तरस खाते या हंसते थे। अंधा मजदूर, ये क्या काम करेगा? कुछ लोग चुपचाप आगे निकल जाते, कुछ बातों में मजाक उड़ा देते, मगर यूसुफ खामोश रहता, ना जवाब देता, ना बुरा मनाता। बस दिल में कहता, रिस्क देने वाला लोग नहीं, अल्लाह है। कभी कभार कोई बुढ़िया या कोई नर्म दिल ताजिर उसे छोटे मोटे काम के लिए बुला लेता। यूसुफ खुशी खुशी हर काम ईमानदारी से करता, चाहे वो सामान ढोना हो या किसी दुकान की सफाई। इसे ज्यादा मजदूरी ना मिलती, मगर जो मिलता वो शुक्र के साथ लेकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। जिंदगी सख्त थी, मगर यूसुफ का दिल नर्म था और उसका यकीन मजबूत। वो नहीं जानता था कि एक दिन इसकी यही सच्चाई उसे ऐसी जगह ले जाएगी जहां इज्जत और इल्म दोनों इसका इंतजार कर रहे थे। एक दिन का जिक्र है। गर्मी की शिद्दत बढ़ रही थी और बाजार में मामूल से ज्यादा रश था। दुकानदार अपने सामान को तेजी से समेट रहे थे और मजदूर उधर उधर भागते फिर रहे थे, मगर यूसुफ हसन मामूल अपनी जगह पर पुरसुकून बैठा था, लाठी को दोनों हाथों में थामे और चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की रोशनी लिए। कई ग्राहक आए, मजदूरों को साथ ले गए, मगर यूसुफ को कोई ना बुलाया। दोपहर के करीब एक बूढ़ा आलमदीन शेख जैद बाजार से गुजरा। सफेद दाढ़ी, बोसीदा मगर साफ लिबास और हाथ में एक छोटा सा थैला। शेख जैद की नजर यूसुफ पर पड़ी। इसके पुरसुकून अंदाज, साफ लिबास और आजिजी ने इसे मुतासिर किया। वो करीब आकर ठहरे और पूछा, बेटे, तुम यहां क्या कर रहे हो? यूसुफ ने अदब से कहा, मजदूरी के लिए बैठा हूं हुजूर। जो काम मिले कर लेता हूं। शेख ने कुछ लम्हे खामोशी से इसे देखा, फिर कहा, अंधे होकर मजदूरी करना आसान नहीं। क्यों मेहनत करते हो जब दुनिया तुम्हें नहीं देखती? यूसुफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दुनिया ना देखे कोई बात नहीं, मेरा रब तो देखता है। मैं इसी के लिए मेहनत करता हूं। शेख जैद के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, आओ मेरे साथ, मुझे तुम जैसे मददगार की जरूरत है। यूसुफ ने लाठी संभाली और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए शेख के साथ चल दिया। यूसुफ अपनी लाठी के सहारे शेख जैद के पीछे पीछे चलता रहा। बाजार की गहमा गहमी से दूर निकलकर वो एक पुरसुकून गली में दाखिल हुए, जहां मिट्टी के पुराने घरों की कतारें थीं और दीवारों पर वक्त की मिट्टी जिम चुकी थी। शेख का घर भी आम सा था, 2 कमरे, एक छोटा सा सहन और दरमियान में एक नीम का दरख्त जिसके नीचे एक पुरानी दुरी बिछी हुई थी। शेख ने दरवाजा खोला और नरमी से कहा, बेटे, अंदर आ जाओ। यहां काम ज्यादा मेहनत का है, मगर नियत की कदर होगी। यूसुफ ने सर झुकाकर जी कहा और अंदर दाखिल हो गया। शेख जैद ने यूसुफ को बताया कि वो खुद बूढ़े हो चुके हैं, अक्सर किताबें, मुसव्वदे और खत संभालने में मुश्किल पेश आती है। उन्हें एक ऐसे मददगार की जरूरत थी जो उनके साथ वफादारी और अमानतदारी से काम करे। यूसुफ ने फौरन हामी भर ली। शेख ने इसे पहला काम दिया, वो पुराने किताबों का संदूक सहन में लाकर रखना। यूसुफ ने निहायत एहतियात से हर कदम नाप तोल कर संदूक को थाम कर बाहर निकाला, ऐसे जैसे कोई कीमती खजाना संभाल रहा हो। शेख जैद ने खामोशी से देखा। यूसुफ का अंदाज, उसकी संजीदगी और हर चीज को एहतराम से संभालने का तरीका, जैसे कोई नादीदा आंख सब कुछ महसूस कर रही हो। काम खत्म होने के बाद शेख ने यूसुफ को पानी पिलाया और पास बिठाया। उन्होंने पूछा, तुमने कभी इल्म हासिल करने की कोशिश की है? यूसुफ ने मुस्कुरा कर कहा, आंखों से नहीं पढ़ सकता हुजूर, मगर जो सुनता हूं
دل میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ شیخ نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، تو پھر سنو، کل سے تم میرے ساتھ قرآن اور حدیث سنو گے، اور میں تمہیں وہ سکھاؤں گا جو کتابوں میں چھپا ہوا ہے۔ یوسف کی آنکھوں کے کونے بھیگ گئے، مگر لب خاموش رہے۔ یہ شکر تھا، خوشی تھی، اور اللہ کی رحمت کا پہلا اشارہ تھا۔ اس دن کے بعد یوسف صرف ایک مزدور نہ رہا، وہ علم کا طالب بن گیا تھا۔ اگلے دن سے یوسف کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو گیا تھا۔ ہر صبح وہ فجر کی نماز کے بعد شیخ زید کے صحن میں بیٹھ جاتا، سر جھکائے، کان کھولے، اور دل پوری طرح حاضر۔ شیخ زید دھیرے دھیرے قرآن کی آیات تلاوت کرتے، حدیثیں بیان کرتے، اور یوسف توجہ سے ایک لفظ کو سنتا اور دل میں بٹھاتا۔ وقت کے ساتھ یوسف نے حیران کن رفتار سے سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ نہ صرف الفاظ کو یاد کرتا بلکہ ان کے مفہوم کو بھی دل میں اتارتا تھا۔ شیخ کبھی کبھی سوال کرتے اور یوسف بغیر ہچکچاہٹ کے درست جواب دیتا۔ ایسا لگتا تھا کہ جو روشنی آنکھوں سے چھن گئی تھی، اللہ نے دل میں اتار دی تھی۔ بازار میں جب پرانے جاننے والے اسے دیکھتے تو حیران ہوتے۔ یہی یوسف جو ہاتھ میں لاٹھی لیے مزدوری کے لیے بیٹھتا تھا، اب صاف لباس میں، پرسکون چال میں، اور چہرے پر ایک عجیب سی وقار کی روشنی لیے گھومتا تھا۔ مگر یوسف کو دنیا کی تعریفوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے صرف اللہ کی رضا چاہیے تھی، اور علم کی روشنی جس کی طرف اس کا سفر اب شروع ہو چکا تھا۔ چند مہینوں میں یوسف نے قرآن کی کئی سورتیں دل سے یاد کر لیں اور احادیث کے بنیادی اصول بھی سمجھنے لگا۔ شیخ زید کبھی کبھار اپنے خاص مہمانوں کے سامنے فخر سے کہتے، یہ وہ چراغ ہے جسے اللہ نے ظاہری آنکھوں کے بجائے دل کی آنکھ سے روشن کیا ہے۔ یوسف اب نہ صرف شیخ کے کاموں میں مدد دیتا بلکہ مسجد میں بچوں کو آسان سبق بھی سنانے لگا تھا۔ چھوٹے بچے اس کے گرد بیٹھ جاتے اور حیرت سے سنتے کہ ایک اندھا انسان کیسے اتنے خوبصورت انداز میں قرآن کی آیتیں سنا سکتا ہے۔ یوسف ہر شام شیخ کے قدموں میں بیٹھ کر نئے اسباق سنتا، اور جب رات گہری ہو جاتی تو اپنے چھوٹے کمرے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ وہ راتوں میں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کا دل ستاروں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا، اور وہ دل ہی اصل آنکھ تھا جسے اللہ نے اپنے نور سے بھر دیا تھا۔ چند سال گزر گئے۔ یوسف اب میدان کا وہ مزدور نہیں رہا تھا جسے لوگ ترس حیرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اب وہ علم کا ایک چھوٹا سا چراغ بن چکا تھا جو دوسروں کے دلوں کو روشن کرنے لگا تھا۔ شیخ زید بوڑھے ہو چکے تھے، چال میں لرزش آ گئی تھی، آواز دھیمی ہو گئی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک سکون تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ شیخ نے ایک دن یوسف کو پاس بلایا۔ صحن میں نیم کے درخت کے نیچے وہ دونوں بیٹھے تھے۔ ہوا میں خزاں کی خنکی شامل تھی اور سرمئی بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ شیخ زید نے کہا، بیٹے یوسف، وقت آ گیا ہے کہ تم خود ایک ذمہ داری سنبھالو۔ مدرسہ کے کونے میں جو چھوٹا کمرہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں بچوں کو قرآن اور حدیث پڑھانا شروع کرو۔ یوسف نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ وہ خود کبھی علم کا معلم بنے گا۔ شیخ نے آگے کہا، یاد رکھو، علم کا اصل مقام آنکھوں سے نہیں، دل سے ہوتا ہے۔ جو سچائی سے سیکھتا ہے وہی سچائی سے سکھاتا ہے۔ یوسف نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مدرسہ میں پہلا دن آیا۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ نے تنقید بھی کی، اندھا مدرسہ کیسے چلائے گا؟ یہ تو خود پڑھ نہیں سکتا، دوسروں کو کیا سکھائے گا؟ مگر جب یوسف کی پہلی مجلس ہوئی، جب اس کی ہلکی مگر پرسر آواز صحن میں گونجی، اور جب قرآن کی آیات اس کے دل سے نکل کر سامعین کے دلوں میں اترنے لگے، تو سب باتیں خاموش ہو گئیں۔ بچے چپ چاپ سنتے، بوڑھے لوگ حیرت سے دعا دیتے، اور نوجوان حسد کی بجائے محبت سے اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ یوسف کی مجلسیں دن با دن بڑھنے لگیں۔ لوگ دور دور سے آ کر اس کے حلقے میں بیٹھنے لگے۔ بازار کے تاجر، مزدور، کسان سب اس اندھے عالم سے علم حاصل کرنے لگے جس کا دل روشنی سے بھرپور تھا۔ یوسف جانتا تھا کہ یہ سب کچھ صرف ایک چیز کی بدولت ممکن ہوا تھا، اللہ پر یقین، امانت داری اور سچائی۔
وہ جو کبھی بصرہ کے میدان میں بیٹھ کر خاموشی سے کام مانگتا تھا، آج علم کی ایسی دولت بانٹ رہا تھا جس کی قیمت دنیا کے خزانے نہیں چکا سکتے۔ لیکن یوسف کا دل آج بھی ویسا ہی تھا، نرم، شکر گزار اور اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنے والا۔ بصرہ کے پرانے کوچوں میں جب بھی کوئی علم کی تلاش میں نکلتا تو لوگ اسے یوسف کا راستہ دکھاتے۔ اس گلی سے مڑو، جہاں مسجد کے پرانے دروازے کے نیچے نیم کا درخت ہے، وہیں وہ اندھا استاد تمہیں علم کا چراغ دکھائے گا۔ یوسف کی شہرت اب صرف گاؤں یا مدرسہ تک محدود نہیں رہی تھی۔ گردونوا کے دیہاتوں سے بھی نوجوان، بوڑھے اور مسافر آتے، جو اس کی باتوں میں اللہ کی محبت، صبر کی مٹھاس اور سچائی کی خوشبو محسوس کرتے۔ مگر یوسف خود کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، نہ عہدوں کی لالچ، نہ تعریفوں کی چاہت۔ وہ جانتا تھا کہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے، جیسے بکریاں مالک کی امانت تھیں، ویسے ہی علم بھی ایک امانت ہے جسے سنبھالنا، بانٹنا اور احترام کے ساتھ آگے پہنچانا ضروری ہے۔ یوسف ہر سبق کے آخر میں بچوں سے کہتا، بیٹے، اگر آنکھیں بند بھی ہو جائیں تو سچائی کا راستہ کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اللہ دیکھتا ہے، اور جو اللہ کی امانت کا حق ادا کرتا ہے، اللہ اسے ایسی جگہ پہنچاتا ہے جہاں عزت خود دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ شیخ زید اب بیمار ہو چکے تھے۔ مدرسہ کی آخری مجلس میں جب سب شاگرد جمع ہوئے تھے، شیخ نے یوسف کا ہاتھ پکڑا اور بلند آواز میں کہا، آج کے بعد یوسف اس مدرسہ کا امین ہے۔ علم کی مشل اب اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس روز جب شیخ زید نے اپنی آخری دعا کی تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے دعا دی، آ اللہ، جس دل میں تاب نے بغیر آنکھوں کے نور دیا، اس دل کو کبھی اندھیرا نہ دیکھنے دینا۔ چند مہینوں بعد شیخ زید اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی چھوڑی ہوئی امانت یوسف نے اسی محبت اور سچائی سے تھامی جیسے کبھی اس نے مالک کی بکریوں کی حفاظت کی تھی۔ یوسف اب نہ صرف ایک عالم تھا، بلکہ ایک ایسا معلم تھا جس کی بینائی بند تھی مگر بصیرت روشن تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اصل روشنی کاغذوں میں نہیں، دل کی سچائی میں ہوتی ہے۔ اور یوں بصرہ کی گلیوں میں ایک اندھا مزدور علم اور عزت کی ایسی منزل پر پہنچ گیا جہاں آج بھی اس کا نام دعاؤں میں لیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔